खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत तो जलाली नाम में जैसे टीवी के तमाम नाजरीन को पास्टर जावेद रऊफ़ का सलाम। तामीरी ज़िंदगी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं खुदा के खादम राइट रेवरेंड डॉक्टर नासिर सैमुअल, जो कि किंग जीसस चर्च के पासबान हैं, फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, और हम उनसे जो है वो खुदा के कलाम के हवाले से उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आज हमारी इस टॉपिक का उन्वान जो है वो मुआफ़ करना है, यानी फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस के हवाले से हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बुराई है जो कि ईमानदारों में भी मौजूद है और आम मसीहों में भी मौजूद है, बल्कि मुआफ़ ना करने का रुझान आज के दौर में बहुत ज़्यादा आम है और मीडिया भी इस चीज़ को इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि मुआफ़ ना करना ही असल में इंसानी जबिलत है। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या बताता है और खुदा के कलाम की रोशनी में हम देखेंगे कि मुआफ़ करना क्या है और खुदा के कलाम में इसे किस तरह से लिया जाता है। तो मैं डॉक्टर नासिर सैमुअल को इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। भाई साहब वेलकम। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हम इसको शुरू करेंगे। वैसे मुआफ़ करना जो है वो आसान काम नहीं है। आज के दौर में आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर और फिल्म्स के अंदर, इंडियन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड और कहीं के इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया, एवरीवेयर एक फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है और बदला लेने का रुझान बहुत ज़्यादा है और मुआफ़ी का तो तस्वर ही ख़त्म होता जा रहा है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या आप समझते हैं कि मुआफ़ करना बहुत आसान है? देखें, जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं तो जिस तरह से ये टॉपिक है हमारा फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करना या माफ़ी देना, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा गिफ्ट है जो खुदा की तरफ से इंसान को मिला है। और जब खुदा की तरफ से इंसान को मिला है, और ये उस वक्त मिला था जब खुदा यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे, और उस वक्त लोग जो थे खुदावंद पर लान तान कर रहे थे, उसको रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और उसको ज़हनी तौर पर उसको जब अज़ियत दी गई, जो हम देखते हैं सलीब के ऊपर, ये खूबसूरत है। और मैं समझता हूँ कि इंसान जो है वो इंसान को माफ़ नहीं कर सकता, इसलिए कि इंसान जो है उसके पास तो कोई ये बात ऐसी है ही नहीं है। तो फिर ये आसान काम जो है इंसान के लिए खुदा ने किया। बिल्कुल, और उसको इनहेरिटेंस में हमारे लिए उसने एक गिफ्ट के तौर पर हमें भी ये एक खासियत दी कि हम भी एक दूसरे को मुआफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई साहब, मुआफ़ करना आखिर है क्या? इसका थोड़ा सा तफसील से बताएं कि मुआफ़ करना क्या है। बेसिकली ब्रदर जुनैद, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माफ़ करना जो है, जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, माफ़ी दे देते हैं, तो बेसिकली जो है इसका जो हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि आप हकीकी तौर पर जो है इंसान को ट्रू फ्रीडम जो है वो दे रहे हैं, ऐसी आज़ादी, ऐसी ज़िंदगी दे रहे हैं जिसमें इंसान जो है खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी को बसर कर सकता है और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकता है। और ये एक गिफ्ट है। यस, ये इट्स अ गिफ्ट। इट्स अ गिफ्ट दैट इज़ गिविंग टू अदर पर्सन। कि हम उसको कुछ इनाम या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं मुआफ़ करके। यस, बहुत अच्छा। और एक कर्ज़ जो कि हम मुआफ़ कर रहे हैं, खुदा जो है वो मुआफ़ करने के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं हमें बताता है, और खुदा के कलाम में मुआफ़ करने के हवाले से बहुत सारी बातें दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली और ख़ूबसूरत बात यह है कि खुदा का ये हुक्म है कि हम मुआफ़ करें। अगर आप इफ्सियों 4 बाब और उसकी 32 आयत देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। और ये हुक्म दिया गया है, कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं दी गई, कोई आपको ग्रांटेड नहीं है, ये एक हुक्म के तौर पर आपको कहा गया कि आपने कसूर मुआफ़ करने हैं जिस तरह मसीह में हमारे कसूर बिल्कुल ऐसे ही है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हो, जब हम स्पेशली मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर पतरस जो है
وہ یسوع مسیح سے کویسچن کرتا ہے, وہ سوال کرتا ہے, وہ کہتا ہے خداوند کے پاس آ کر, وہ کہتا ہے کہ خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں اس کو کتنی بار معاف کروں. یہ خداوند سے سوال کیا گیا, اور خداوند نے اس کو جواب دیا. اور اس سے پہلے پطرس جو ہے وہ کہتا ہے کیا میں 7 بار اس کو معاف کروں؟ تو خداوند نے کہا نہیں, 7 نہیں, 7 بار کے 70 بار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ ہی اپنے بھائی کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کلیسیا کے اندر یا آپ کے فیملی کے اندر یا آپ کے سراؤنڈنگز میں جو کوئی آپ کے حلقہ احباب ہے اس میں کوئی آپ کا قصور کرتا ہے تو آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پہلے میں نے کہا کہ یہ آسان کام نہیں ہے, اور آپ نے بھی اس کو کہا کہ اٹس ناٹ ایزی, ٹھیک ہے, یہ آسان نہیں ہے کسی کو معاف کرنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا باپ نے جب انسان کو معاف کیا اپنے بیٹے کی ریکویسٹ پر, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں, تو یہ تحفہ جو ہے انسان کو گفٹ میں دیا گیا. خدا چاہتا تھا کہ انسان جو ہے زندگی پر لطف اور بڑی بہترین زندگی بسر کرے اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرے. خدا کا حکم تو یہ ہے ہی کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. خدا اصل میں دل سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں, اس کی خواہش بھی ہے. اور اس کے بائبل میں سے ہم حوالہ دیکھیں گے کلسیوں 3 باب اور اس کی 13 آیت, اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. خدا یہ چاہتا ہے, اس کی یہ خواہش ہے کہ جیسے اس نے ہمارے قصور معاف کیے ہم بھی دوسروں کے قصور معاف کریں. یہ بھی ایک جو ہے خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے. نہ صرف اس کا حکم ہے بلکہ اس کی خواہش بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گناہ معاف کریں. پلس ایک اور چیز جو خدا چاہتا ہے کہ ہم نہ معاف کرنا جو ہوتا ہے, معافی نہ دینا, اس کے اثرات کو بھی جانیں. اس کے اثرات کو ایسے جانیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے یعقوب 4 باب اور 17 آیت میں, پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے. اب دیکھیں اس کے اثرات کیا ہیں بھلائی نہ کرنے کے یا معاف نہ کرنے کے یا اچھا کام نہ کرنے کے, کہ وہ بھی گناہ کے زمرے میں چیز آ جاتی ہے. تو خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم نہ صرف اس کے حکم کو مانیں, اس کی خواہش جو ہے وہ جو چاہتا ہے اس کی عزت کریں, بلکہ ہم یہ بھی جانیں کہ نہ کرنے کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے خدا کے کلام میں سے جاننا کہ نہ کرنے کے اثرات کیا ہیں. اور جو بڑی خوبصورت اور ایک اہم بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں تمام ناظرین کے لیے بھی, اور آپ بھی اس میں ایگری ہوں گے میرے ساتھ, کہ خدا نے ہمیں میل ملاپ کی خدمت دی ہے. اور یہ 2 کرنتھیوں 5 باب 18 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرا لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے. اب یہ ایک مسیحی کا فرض ہے کہ جیسے ہمارا میل خدا کے ساتھ ہوا ہے ہم بھی دوسروں سے میل ملاپ کا روح رکھیں. اور میل ملاپ تبھی ہوگا جب ہم دوسروں کے قصور معاف کریں گے, ادروائز تو ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم گرج اندر رکھیں گے, جب ایک دوسرے کے لیے خفگی اور بدعتیں بغض اپنے اندر رکھیں گے تو پھر ہم کیسے میل ملاپ کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. میل ملاپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں اور خدا کے حکم کے مطابق معاف کریں. دیکھیں کتنا بڑا خدا کا دل ہے کہ اس نے ہماری ساری نجاست کو ہمارے سے دور کر دیا اور ہماری خاطر اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے قرض جو ہے وہ ادا کر کے ہمیں آزاد کر دے گناہوں سے, اور ہمارے سارے قصور معاف ہوئے, ہمارے سارے گناہ معاف ہوئے, ہماری ساری بدکرداریاں معاف کر دی گئیں. تو ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ معاف نہ کر کے خدا کے اس ازلی منصوبے کو جھٹلاتے ہیں جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے. اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں مسیح کے مشابہ ہونا ہے. اور بھائی صاحب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر معافی کا کلمہ بول کر ہمارا میل جو ہے وہ باپ سے کروا دیا,
اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی میل ملاپ کا روح رکھیں. اور یہاں پہ خدا کے کلام میں بڑا ہی خوبصورت لکھا ہوا ہے اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی گئی ہے. Praise the Lord. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم میل ملاپ رکھیں. یہ ہم پر فرض کر دیا گیا کہ ہم میل ملاپ رکھیں. اور میل ملاپ صرف ایک صورت میں ہی ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے اور ایک دوسرے کو معاف. یہ ٹھیک آپ نے کہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز کے اندر, خاندانوں کے اندر یہ میل ملاپ کی اسپرٹ ہونی چاہیے. جس طرح سے یہاں پر دوسرا حصہ جو ہے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت کا دوسرا حصہ یہاں پر لکھا, اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے. جی ہاں, ہم اپنی فیملی کے اندر جو ہے میل ملاپ کی اسپرٹ کو رکھیں. میں نے دیکھا ہے جب ہم فیملیز میں جاتے ہیں اور فیملیز کے اندر جا کر لوگوں کو دیکھتے ہیں, ماں جو ہے وہ بچوں سے ناراض ہے, بچے جو ہے ماں باپ سے ناراض ہیں, یا بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں, اور اپنے اندر جو ہے وہ کینہ یا بغض رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. ایک گھر میں رہتے ہوئے, ایون ایک کمرے میں رہتے ہوئے لوگ جو ہے بہت دور ہیں. میل ملاپ نہیں ان لوگوں کے اندر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم خداوند کی اس بات کو اپنی زندگی میں رکھ لیں گے کہ اس نے میل ملاپ کی جو اسپرٹ ہے, خدمت ہے, وہ ہمارے سپرد کی ہے, تو ہمیں لوگوں کے بیچ میں میل ملاپ کروانا ہے, صلح سلامتی جو ہے لے کر آنی ہے. اور بائبل میں لکھا ہو مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں, وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. آمین. تو ہمیں صلح کے لیے جو ہے بھیجا گیا ہے, میل ملاپ کی خدمت ہمیں دی ہے. سو لہٰذا آگے جب بڑھتے ہیں تو میل ملاپ اور خدمت کے اندر جب آگے جاتے ہیں تو اسپیشلی جو ہے معاف کرنے کے تعلق سے کئی درجات ہیں. وقت نہیں ہے کہ ہم اپنا سارے درجات کو ڈسکس کریں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ معاف کرنے سے دونوں لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہوتے ہیں, معاف کرنے والا اور جس کو معافی دی جا رہی ہے. سو لہٰذا دونوں جو ہے وہ اپنی ایک اچھی زندگی جو ہے بسر کرنے کے لیے جو ہے ان کو موقع فراہم ہوتا ہے, موقع ملتا ہے. اور یہاں پر ایک آیت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, احبار 19:18 کے اندر لکھا ہوا ہے, تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا, بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا, میں خداوند ہوں. سو اس خوبصورت آیت کے اندر جو ہے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, خداوند نے صاف صاف کہا ہے کہ تو انتقام نہ لینا. پر لوگ جو ہے اپنے اندر کینہ رکھتے ہیں, اپنے اندر جو ہے یہ اسپرٹ نہیں رکھتے میل ملاپ کی, اور اپنے اندر جو خدا نے گفٹ دیا ہے معافی کا وہ سمجھتے نہیں اس بات کو. تو جو انسان سمجھے گا نہیں کہ مجھے تو یہ گفٹ ملا ہوا ہے, تو اس گفٹ کو آگے دینے کی ضرورت ہے, انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کریں, ہم معافی دیں, forgive کریں. سو لہٰذا ہم معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے. اور بائبل مقدس کے اندر جو ہے یہ بات جو ہے, ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں جو اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں جرم جو ہے وہ نہیں چھپانا چاہیے. ڈونٹ منیمائز دا offense. سو لہٰذا اگر ہم کسی کا جرم چھپائیں گے یا گناہ یا غلطی چھپائیں گے تو پھر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, ملامت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پر آیت میں لکھا ہوا ہے, پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 5واں باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو. سو ملامت کرنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آیت جو ہے پڑھ لینی چاہیے, متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. لکھا, اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا, اے خداوند, خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. اس نے پھر کر پطرس سے کہا, اے شیطان, میرے سامنے سے دور ہو, تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. پطرس جو ہے اس نے اس بات کو جو ہے اچھا نہیں سمجھا. خداوند تو جو کلام کی بات کرتے ہیں, جو پریڈکشنز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر پطرس جو ہے اس نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ جسمانی بات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور خداوند کو وہ لکھا ہے ملامت کرنے لگا. پر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند نے اس کو کہا, اے شیطان, دور ہو,
بیسیکلی پطرس کو نہیں وہ کہہ رہا, وہ تاثیر جو اس کے اندر اس وقت آئی ہے اس کو اس نے کہا ہے کہ انسانی سوچ, یس وہ نکل جائے اس میں سے, ٹھیک ہے. اور پھر خداوند نے اس کو سب کے سامنے ملامت کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر اس آیت کے مطابق لکھا ہے کہ بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو, خدا کے کلام کو جو سچ ہے اس کو سچ ہی کہنا چاہیے. اور بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے قصور چھپاتے ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, یہ کون سا کوئی بڑا اس نے گناہ کیا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا, بلکہ ہمیں پورے طور پر دیکھنا ہے کہ اس نے کیا قصور کیا ہے کسی نے ہمارا, اور اس کو پھر ملامت کرنے کے بارے میں. تو بھائی صاحب کیا ہمیں ملامت جو ہے سب کے سامنے کرنی چاہیے علیحدگی میں؟ بہت ساری صورتحال ہوتی ہے. بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جب سچویشن آپ کے سامنے ہے اور اس سچویشن کے مطابق بعض کا آپ کو علیحدگی میں ملامت کرنی پڑتی ہے, بعض کا جو ہے آپ سب کے سامنے کرتے ہیں. سو لہذا دونوں صورتوں میں ملامت کی جا سکتی ہے. لیکن ملامت کے اندر بھی جو عنصر ہے وہ بھلائی کا ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل, کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. جی پریز اللہ. اور بعض اوقات بھائی صاحب دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ فوراً ہی معاف کر دیتے ہیں, چاہے قصور جتنا بڑا کیوں نہ ہو, ہم کہتے ہیں اس اوکے یار, ٹھیک ہے آپ کو معاف کر دیا میں نے, لیکن اندر وہی گرج ہوتا ہے, وہی کینہ ہوتا ہے, اور ہمارے اندر وہ چیز پرورش پاتی رہتی ہے. جب بھی ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں ہمارے اندر وہی چیزیں ساری نمایاں ہو جاتی ہیں, حالانکہ ہم نے سب کے سامنے یہ کہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو معاف کر دیا. میں ایک فیملی میں گیا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ فیملی میں جب میں نے صلح کروائی, کیونکہ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا وہاں پر, تو بیٹی جو تھی وہ ماں سے معافی کیسے مانگتی ہے. میں نے اس کو کہا کہ اپنی ماما سے معافی مانگو, تو اس نے کہا امی سانو معاف کر دے. یہ معاف کرنے کا یا معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے معافی مانگنے کا, یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ معاف کر دے سانو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم کہتے ہیں. لیکن میں نے پھر اس کو کہا کہ اپنی ماما کو کس کرو, اور جیسے ہی اس نے اس کو جو ہے بغل گیر ہوتی ہے اپنی ماما کے ساتھ, اس کے آنسو نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے انسان جو ہے بڑھتا ہے, ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے, اور معاف کرنے کے لیے بے شک ہم فوراً کرتے ہیں, لیکن ہمارا دل صاف ہونا چاہیے, شفاف معافی ہونی چاہیے. یس. اور خدا کے کلام میں زبور 51 اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, دیکھ تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا. لوگ خدا اندر کی سچائی کو پسند, بالکل, وہ چاہتا ہے کہ ہم دل سے کسی کو معاف کریں اور دل سے کام کریں. خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کے کہ خدا ان کے لیے کرتے ہو. بالکل. تو ہمیں معاف بھی اگر کرنا ہے تو دل سے معاف کرنا ہے. اوپری معافی جو ہے وہ نہیں صحیح, یا اسے کہہ لیں کہ صرف دکھاوے کی معافی جو ہے وہ درست نہیں ہے, بلکہ ہمیں شفاف دل کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ کسی کو معاف کرنے. دیکھیں ہم معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے نا. جب ہم لارڈز پریئر پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو, قرض داروں کو معاف کیا, تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر, قرض ہمیں معاف کر. تو ہمیں پہلے معاف کیا گیا ہے, وہ گفٹ ہمیں مل چکا ہے, اور ہمیں آگے دینے کی ضرورت ہے. اور ایک بڑی خوبصورت آیت جو متی 5:44 میں ملتی ہے, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو. اتنی بڑی ایگزامپل ہمارے لیے سیٹ کی. یس بالکل. ہم تو خدا کے کلام کو جب سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا یسوع نے اپنی کیسے لائف گزاری, اور اس نے ایک ایگزامپل کو ہمارے لیے جو ہے سیٹ کر دیا ہے کہ اس نے بھی اپنے ستانے والوں اور سلیب کے اوپر اتنی کرب کی حالت میں بھی اس نے جو ہے معاف کیا, اور ہمیں بھی معاف کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور بڑی اہم ایسا بات جو ہے وہ خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے, بدی کے عوض ہمیں بدی نہیں کرنی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدلے کی روح رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے یار معاف کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے, ایک دفعہ میں اس کو ذرا سبق تو سکھاؤں, اس کو پتہ تو چلے کہ یہ حالت ہوتی کیا ہے, کیسے ہوتی ہے. اگر خداوند یسوع بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا تو آج ہماری حالت کیا ہوتی. دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, پطرس کہتا ہے کہ گالی کھا کر وہ گالی نہیں دیتا تھا, یا اگر کوئی اس کو دھمکاتا تھا تو وہ اس کے عوض جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے کسی کو دھمکاتا نہیں تھا, حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو پکڑا گیا اور اس کو ستایا گیا, لیکن اس نے کوئی فوج نہیں منگوائی. اس لیے نہیں منگوائی کیونکہ کلام جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے. وہ پوری پریڈکشن جو ہے
اس کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا اور ہے، خدا باپ کی کے مرضی کو پورا کرنا چاہتا اور ہے۔ خدا کے کلام میں رومیو 12 باب اس کی 17 سے 19 آیت میں لکھا ہوا ہے، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، آئے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ Praise the تو Lord۔ بدلے کا روح ہمیں نہیں دیا گیا بلکہ ہمیں معافی کا روح دیا گیا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر غرور ہے، جس کے اندر تکبر ہے، اور کسی چیز کا بائبل پوری جو بھری پڑی ہے خدا کسی کا مقابلہ نہیں کرتا، لیکن جس کے اندر تکبر ہے، جو غرور اور تکبر سے بھرا ہوا شخص ہے، کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور سب سے ایک اہم اور آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم نرم مزاج ہوں، نرم دل ہوں۔ افسیوں 4 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے گناہ یا قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ Praise the Lord۔ تو ہمیں نرم دل اور مہربان ہونا ہے، کیونکہ ہم پر بھی مہربانی ہوئی ہے، ہمیں بھی خداوند نے اپنی نرمی اور نرم دلی کے باعث اپنے گھرانے اور میں خدا کا شامل لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں برکت دی ہے، اس نے ہمیں معاف کیا ہے، اور پھر ہمیں ایک دوسرے پر مہربان ہونے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہے تو سخت دل جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتا، نرم دل معاف کر سکتا ہے، وہ دل پر نگاہ کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ انسان کے چہرے کے اوپر نگاہ کرتا ہے، پر خدا دل پر نگاہ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ بس اب فارگیونیس جو ہے وہ ایک اہم پارٹ ہے، ہمیں معاف کرنا ہے، اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی معاف نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے، خدا کے کلام وہ کے معاف مطابق نہیں کیا جائے گا، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو معافی بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں جب ہم لیڈرز کی بات جو ہے کرتے ہیں تو ہمارے اسپرچول لیڈرز ہیں، روحانی جو رہنما ہیں، ان سے ہم یہ بات جو ہے لے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے اندر یہ بات جو ہے معافی کی جو اسپرٹ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ خدا ہم نے کلیئرلی یہ بات جو ہے کہی ہے، اور خاص کر جو ہے لارڈس پریئر کے اندر جو ہے خداوند نے جب اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، کیونکہ اس کو کہا گیا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خداوند نے دعا کرنا اس کو سکھایا ہے۔ لیکن یہاں پر متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ لہٰذا یہ جو اسپرچل لیڈرز ہیں ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ خداوند جو ہے اپنے شاگردوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ایجوکیشن دیتا ہے تو اس کے اندر جو ہے جتنے بھی کویسچن وہ کرتے ہیں وہ ان کو اس کا جواب دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر رہ کے اوپر کی ہے، ان کے اوپر سب سے پہلے اس نے خود عمل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے توقع کی ہے کہ اس کے لیڈرز، اس کے رہنما، اس کے شاگرد، اس کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں اس فارگیونیس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیں اور اس کو اپنی زندگی میں رکھیں اور دوسروں کے قصور معاف کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جس طرح سے خاندان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو لوگ معاف ہی نہیں کرتے، ایک ہی کمرے کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کئی کلومیٹر دور ہوتے ہیں، رہتے اکٹھے ہیں، بعض کا جو ہے ایک ہی بیڈ کے اوپر سوتے ہیں، لیکن ان کے خیالات جو ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں، وہ معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔ چھوٹا سا چھوٹا جو ہے وہ گناہ یا قصور کوئی کر دیتا ہے تو وہ اپنا منہ دوسری طرف کر کے جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، وہ معاف نہیں کرتے، معافی کی اسپرٹ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا خداوند نے اپنے شاگردوں کو اس بات کو سکھایا ہے۔ میں پھر سے اس کو کوٹ کرتا ہوں، خداوند نے کہا اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔ ہم اگر آدمیوں کے قصور معاف ہی نہیں کرتے، اپنی فیملی کے لوگوں کو معاف نہیں کرتے، تو ہم آگے دوسروں کو کیسے معاف کریں گے؟ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بننا ہے اور میل ملاپ کی اسپرٹ اپنے اندر رکھنی ہے۔ بھائی صاحب دیکھیں، اس میں دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی آدمیوں کے قصور معاف کرنا ہے۔ اور سب سے آخری بات جو میں یہاں پر بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے بھی،
کہ خدا نے ہمیں نرم دل اور نرم مزاج کے لیے مقرر کیا ہے. خدا کے کلام میں افسیو 4 باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. تو ہمیں نرم دل بھی ہونا ضروری ہے، مہربان ہونا ضروری ہے. دیکھیں خدا نے ہم پر مہربانی کی، ہم پر فضل کیا، اور اپنی نرم دلی کے باعث ہمیں جو ہے اس نے بچا لیا اور ہمیں ہمارے قصور معاف کر دیے. اسی طرح سے ہمیں بھی دوسروں کے قصور معاف کرنا، ہمیں مہربان ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے وہ نرم دل ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم کسی کے لیے نرم دل ہوں گے، کمپیشنیٹ ہارٹ رکھیں گے، تبھی ہم دوسرے کے قصور جو ہیں وہ معاف کر سکیں گے. آج کی ہماری اس گفتگو میں بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ ہمیں معاف کرنا ضرور ہے. اگر ہم معاف نہیں کرتے تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اور اگر ہم اپنے اندر بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اور کسی کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتے اور ابھی تک ہم نے معاف نہیں کیا، تو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے قصور معاف ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ ہم کیسے دوسروں کے قصور جو ہیں وہ معاف کرتے ہیں. ناظرین، اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے قصور معاف نہیں کیے، تو آج موقع ہے کہ خدا کا کلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ان کے قصور معاف کریں. اگر آپ کے بھائی نے، آپ کی بہن نے آپ سے زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کو ہرٹ کیا ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو معاف کریں. اور خدا کے کلام میں کلسیوں 3:13 میں ایک بار پھر میں پڑھتا ہوں، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور کو معاف کرے. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. خداوند نے آپ کے قصور معاف کیے ہیں. یسوع نے آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی اور اس نے وہاں پر بھی معافی کا کلمہ بولا تاکہ ہمارے قصور معاف ہو جائیں. اب ضرور ہے کہ ہم بھی دوسروں کے قصور معاف کریں. اسی سے خدا باپ کو، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کو جلال ملے گا. میں اپنے مہمان گرامی اور اپنے ہم خدمت بھائی اور خدا کے عظیم خادم پاسٹر ناصر سیمول کے لیے شکر گزار ہوں، جو ہمارے JSC TV اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے وسیلہ سے ہم نے بہت سارا خدا کے کلام میں سے بہت ساری خوبصورت باتیں سیکھی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا ان کے جلال کے لیے اور زیادہ بابرکت ثابت ہوں گے آئندہ آنے والے پروگرامز میں. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. تھینک یو ویری مچ.